अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है ब्राज़ील के जंगलों में। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अली शाह सब्ज़वारी और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। बिजली चमकी तो वही ज़ख्मी जानवर पंजों से ज़मीन कुरेदता नज़र आया जिस पर मैंने फ़ायर किया था। बुलंदी ज़्यादा ना थी। उछल कर एक झटका सा दिया, मैं नीचे गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे दबोचता मैं संभल कर खड़ा हो गया। ऐसे मौक़ों पर मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है। मैंने 2 फायर और किए। वो अजीब आवाज़ में चिल्लाया और पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं तेज़ी से दरख्त की आड़ में हो गया और उसके सर में 2 गोलियां और उतार दी। दरिंदा तेवरा कर गिरा, चंद लम्हे तड़पा और मर गया। मैंने रात का बाकी हिस्सा उसी दरख्त पर गुजार दिया। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मैंने देखा कि एक खुश्क नाले में सरगर्दा हूँ जहाँ दरख्तों का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। दोनों तरफ बुलंद पहाड़ की दीवारें थीं। थकान से मेरा बदन चूर चूर था, मगर मुझे बहरहाल किसी मंजिल की तलाश करना थी। उफ्ता और खैज़ा आगे बढ़ा। राइफ़ल से महरूम हो चुका था, बस एक रिवॉल्वर पास था। एक जगह पहाड़ी चश्मा नज़र आया। हाथ मुंह धोया, जंगली फल तोड़ कर खाए और दिमाग पर ज़ोर देकर वो पत्ते तलाश किए जो जेम्स ने अपने ज़ख्मों पर लगाए थे। पत्ते मिलते ही फ़ौरन सुकून आ गया। फिर आराम की गर्ज से एक बहुत बड़े पत्थर पर लेट गया। अचानक महसूस हुआ कि मेरी दोनों टांगें मफलूज हो चुकी हैं। शायद दौरान खून बंद होने से ये बेहिस्सो हरकत हो गई थी। मैं हड़बड़ा कर उठा। एक बहुत बड़ा अजदहा मेरी टांगों से लिपटा हुआ था। उसने मुझे यूं कस दिया था जैसे किसी कैदी को बेड़ियां पहना दी गई हों। मेरी टांगें ज़रा भी जुम्बिश ना कर सकती थीं। लम्हा भर के लिए मैं मौत का तस्वुर करके सहम गया। फिर मैंने कमर से शिकारी चाकू निकाला और पे दर पे वार करके अजदहे को घायल कर दिया। उसकी गिरफ्त रफ्ता रफ्ता ढीली पड़ती गई और मैंने अपने आप को उससे आज़ाद कर लिया। अजदहा मर चुका था और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मौजज़ाना तौर पर नई ज़िंदगी मिल गई हो। मेरी टांगों में दौरान खून शुरू हुआ तो मैंने उठकर अजदहे का मुआयना किया। ये 20 फुट लंबा था, सुर्खी माइल मटियाला रंग, बदन पर 3 लंबी स्याह धारियाँ और उनमें पीले गोल निशान। मैंने आगे चलने का इरादा किया ही था कि सामने दरख्त पर एक और सांप लटकता हुआ नज़र आया। वो किसी परिंदे को निगल रहा था। इर्द गिर्द दरख्तों पर इस तरह के बेशुमार सांप मौजूद थे। उन सब में हैरान कुन हद तक ये फ़र्क था कि आम सांपों के बरक्स उनके 2 पैर भी थे, जिनकी मदद से वो ज़मीन पर तेज़ी से दौड़ भी सकते थे और दरख्तों पर बआसानी चढ़ भी जाते। उन मूज़ी सांपों से बचता बचाता पहाड़ पर चढ़ने लगा ताकि चोटी पर जाकर कैंप तलाश कर सकूं। मैंने रिवॉल्वर से 2 हवाई फायर भी किए। ख्याल था अगर कैंप नज़दीक हुआ तो वो मेरी आवाज़ सुनकर जवाबी फायर करेंगे, मगर ला हासिल। बुलंदी पर चढ़ते चढ़ते एक जगह दरख्तों के नीचे पत्तों में छुपी हुई राइफ़ल दिखाई दी। मैंने लपक कर उठा ली। ये मेरी अपनी राइफ़ल थी जो रात जैगुआर के हमले के वक्त मेरे हाथ से छूट गई थी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि इस वीराने और तन्हाई में एक काबिल एतमाद साथी आ गया है। पहाड़ के अतराफ़ में घूमते फिरते मुझे 1 हफ़्ता गुज़र गया। मैं जंगल का दूसरा सिरा ना पा सका। मिस्टर बोर्डो और उनके साथी शायद मेरी तलाश से मायूस होकर वापस लौट गए थे। दिन सफ़र में कटता और रातें दरख्तों पर दम साधे बैठ कर गुज़रती।
مسٹر بورڈو اور ان کے ساتھی شاید میری تلاش سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے تھے۔ دن سفر میں کٹتا اور راتیں درختوں پر دم سادے بیٹھ کر گزرتیں۔ کھانے کو جنگلی پھل تھے، البتہ پانی کے چشمے تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوتی۔ اس دوران ایک آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹ پڑا، اگرچہ وہ بہت فاصلے پر تھا مگر اس کی حدت صاف محسوس ہوتی تھی۔ میرا حلیہ بگڑ چکا تھا، اعصاب شل ہو رہے تھے، بس ایک ہی خیال قلب و ذہن پر چھایا ہوا تھا، نہ جانے میں جنگل کی ان بھول بھلائیوں سے کبھی نجات پا سکوں گا یا نہیں۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جنگلی ہاتھی کی پشت پر سوار ہوں، میرے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی ہے۔ ہاتھی تیزی سے چلتا ہوا ایک خوشنما سرسبز وادی میں جا پہنچا۔ اس مرغزار میں ندی کنارے ایک سفید ریش شخص ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے۔ میں ہاتھی سے اتر کر اس کی طرف بڑھا، مگر پھر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو وہ شخص غائب تھا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ میرا دل بوجھل تھا مگر امید کی ایک کرن جاگ اٹھی کہ نجات کا وقت قریب ہے۔ ایک روز باراسنگے کا تعاقب کرتے ہوئے میں ایک خوبصورت ندی پر جا پہنچا۔ تھکان کی وجہ سے بہت نڈھال تھا، اس لیے تعاقب چھوڑ دیا اور ندی کے نظارے میں محو ہو گیا۔ اچانک دوسرے کنارے پر ایک سفید ریش گورا آدمی ہاتھ پاؤں دھوتا دکھائی دیا۔ عمر 70 برس کے لگ بھگ تھی اور شکل و شباہت ہو بہو وہی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک حیران ہو کر دیکھتا رہا، پھر ندی پار کر کے میرے پاس آ گیا۔ وہ بھی ٹکٹکی لگائے مجھے دیکھ رہا تھا، شاید حیران تھا کہ اس جنگل میں آدم زاد کہاں سے آ گیا، اور یہی میری کیفیت تھی۔ آخر اس نے انگریزی میں پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے جواب دیا، بہت بھوکا ہوں، پہلے کھانے کو کچھ دو، پھر اپنی بپتا سناؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہم ندی پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ اس کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ جھونپڑی کے اندر ایک کونے میں گھاس پھوس کا بستر لگا تھا۔ مجھے اس پر بٹھایا، پھر پتھر رگڑ کر آگ جلائی اور جلدی سے مچھلی بھون کر پیش کر دی۔ کھانا کھا کر جان میں جان آئی۔ جھونپڑی میں خاموشی طاری تھی جسے اس بوڑھے نے توڑا۔ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ برٹش انڈیا، میں نے جواب دیا، اور پھر میں نے اپنی دشت نوردی کی تفصیلات بیان کی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اب میں نے پوچھا، اے بزرگ صورت انسان، میں تو خیر بھٹک کر اس جنگل میں آ نکلا، مگر تجھ پر کیا افتاد پڑی کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس وحشت ناک جنگل میں آ پڑے ہو؟ یہ سن کر وہ چونک گیا جیسے میں نے اس کے زخموں کے مضراب کو چھیڑ دیا۔ اس نے سر داغ بھرتے ہوئے کہا، میرے نوجوان دوست، اب تو میرا وطن یہی ہے، میری دنیا یہی ہے۔ میں 5 سال سے اسی جھونپڑے میں مقیم ہوں۔ دراصل میں ڈربن، جنوبی افریقہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام جان اوگسٹن ہے۔ میں نے زندگی کا بیشتر حصہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں گزارا۔ وہیں میں نے شادی کی۔ 2 لڑکوں اور 1 لڑکی سے گھر بھر گیا۔ مجھے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی۔ میرا کاروبار عروج پر تھا۔ قسمت کا ستارہ روشن تھا، مگر اچانک مقدر نے پلٹا کھایا۔ کاروبار ایسا بگڑا کہ لاکھوں پر پانی پڑ گیا۔ باقی ماندہ اثاثہ میں نے فروخت کر دیا اور بیوی بچوں کو لے کر کیوبا چلا گیا۔ ہوانا میں ایک دکان کھولی، جی لگا کر کام کیا اور دیکھتے دیکھتے حالت سدھر گئی۔ 3 سال کے اندر ہم دوبارہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے، مگر بدقسمتی نے پھر آ لیا۔ ہمارے پڑوس میں چینیوں کی دکانیں تھیں جو بیمہ شدہ تھیں۔ ایک رات کسی چینی دکاندار نے خود اپنی دکان میں آگ لگا دی۔ ہم لوگ دکان کی اوپر والی منزل میں محو خواب تھے۔ شور و غل سن کر جاگے تو دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔
ہر طرف شعلے ناچ رہے تھے جن میں ہماری امیدیں جل رہی تھیں۔ ہم سخت بدحواس ہو گئے، بستروں کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ گلی میں کود پڑو، مگر بلندی سے کودتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ آخر جرأت سے کام لیا، پہلے بڑے لڑکے کو کھڑکی کے راستے گلی میں لٹکا دیا۔ ہجوم نے اسے نیچے گرتی سنبھال لیا، پھر بیوی کو اسی طرح لٹکایا، مگر اس وقت آگ قریب آ چکی تھی اور بیوی کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ اب تو لکڑی کی چھت بری طرح جل رہی تھی۔ میرے 2 بچے ابھی تک اسی دوزخ میں مقید تھے۔ میں ہزار کوشش کے باوجود ان تک نہ پہنچ سکا۔ آخر چھت چرچرائی اور قریب تھا کہ ایک دھماکے سے گر پڑے۔ میں نے باہر چھلانگ لگا دی۔ میرے دونوں بچوں کی چیخیں آگ کی لپٹوں میں گم ہو کر رہ گئیں۔ میرے جگر گوشے میری نظروں کے سامنے راکھ ہو چکے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اسپتال پہنچا دیے گئے۔ میرے زخم تو مندمل ہو گئے مگر بیوی جاں بر نہ ہو سکی۔ اس جان کا صدمے نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ میں دنیا سے بیزار ہو چکا تھا۔ ایک عرصے تک نیم پاگل سا رہا۔ اب صرف ایک لڑکا میرے ساتھ تھا۔ میں نے کئی دفعہ خودکشی کا خیال صرف اسی کی وجہ سے ترک کیا۔ اسے میری زندگی کی ضرورت تھی۔ میں نے کیوبا چھوڑ دیا اور مختلف مقامات کی خاک چھانتا ہوا برازیل کے دارالحکومت میں آ پہنچا۔ یہاں کچھ کاروباری سلسلہ چل نکلا۔ لڑکے کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر اسے صحبت ایسی ملی کہ اس کی عادتیں بگڑتی چلی گئیں۔ وہ بدماشوں اور اٹھائی گیروں کے گروہ میں شامل ہو گیا، ڈاکے ڈالتا، جیل جاتا اور رہا ہو کر مزید شد و مت سے جرائم کی دلدل میں دھنس جاتا۔ میں نے اسے رائے راست پر لانے کے ہزار جتن کیے مگر ناکام رہا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ سرکاری بینک سے کسی زرعی فارم کے مینیجر نے $5000 نکلوائے اور باکس میں رکھ کر فارم کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے مینیجر کا تعاقب کیا۔ راستے میں مینیجر کے محافظوں کی وجہ سے اس کا کوئی داؤ نہ چل سکا۔ آخر جب وہ فارم پر پہنچے تو باکس مینیجر کے خیمے میں رکھ دیا گیا جو ایک بڑے درخت کے نیچے نصب تھا۔ خیمے کے باہر مسلح محافظوں کا کڑا پہرا تھا۔ میرا لڑکا بھی طاق میں بیٹھا رہا۔ آدھی رات کو محافظوں پر غنودگی طاری ہوئی تو وہ آنکھ بچا کر درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ کے ذریعے نیچے اترا۔ اس نے چاقو سے خیمہ اوپر سے کاٹا۔ مینیجر غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ لڑکا اس شگاف سے خیمے میں داخل ہوا۔ بھرا ہوا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ خاص اوزاروں کی مدد سے باکس کھولنے لگا مگر جو ہی کھٹکا ہوا مینیجر جاگ اٹھا۔ لڑکے نے اس پر فائر کر دیا اور خیمے سے نکل کر سرپٹ دوڑا۔ ایک محافظ نے اس کا تعاقب کیا تو اسے بھی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ اس دورے قتل کی خبر اخبارات میں جلی سرخیوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے شائع ہوئی۔ پولیس نے سرگرمی سے اس کی تلاش شروع کر دی مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ اگرچہ مجھے اس کے فعل سے نفرت تھی لیکن بیٹا جیسا بھی ہو بیٹا ہوتا ہے، یہ سوچ کر تڑپ اٹھتا کہ نہ جانے اس پر کیا بیتی ہے۔ آخر اس کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سال بھر شہروں اور دیہات کی خاک چھانتا پھرا، پھر ان جنگلوں کا رخ کیا لیکن اس کا کہیں سراغ نہ لگا۔ اس مقام پر پہنچتے پہنچتے میری حالت بڑی خستہ ہو گئی۔ گورے مقصود کی کچھ خبر نہ تھی اور ایک قدم اٹھانا بھی دوبر ہو گیا۔ یوں بھی واپسی میں کوئی دلکشی نہ رہی تھی۔ میں نے زندگی کے باقی دن یہیں کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ 5 برسوں سے میرا گزارا شکار پر ہے۔ صبح سویرے ندی پر چلا جاتا ہوں، جال ڈال کر مچھلیاں پکڑتا ہوں، دوپہر کو وہی بھون کر کھا لیتا ہوں، شام کے لیے کچھ اور مچھلیاں پکڑ کر گھر لے آتا ہوں۔ آج کل دلچسپی کا ایک اور سامان پیدا ہو گیا ہے۔ چند دنوں سے ندی میں ایک عجیب قسم کی مچھلی دکھائی دینے لگی ہے۔ اس کا آدھا دھڑ ایک حسین عورت کا سا ہے۔ وہ کبھی کبھی کنارے پر آتی ہے مگر فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے جال میں پھانسنے کی کئی مرتبہ کوشش کی مگر وہ دانتوں اور پنجوں سے جال کاٹ کر نکل بھاگتی ہے۔ میرے پاس رائفل تو ہے مگر کارتوس نہیں، ورنہ اس کا شکار ضرور کرتا۔
رات کو کبھی کبھار اس کی خوفناک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ بوڑھے نے جھونپڑی کے دوسرے کونے میں گھاس پھوس کا ایک اور بستر لگا دیا۔ میں نے سیر ہو کر بھنی ہوئی مچھلی کھائی اور پھر نرم و گداز بستر پر یوں سویا کہ کچھ ہوش نہ رہا۔ دن چڑھے، آنکھ کھلی۔ بوڑھا جھونپڑی میں موجود نہ تھا۔ میں نے اپنی رائفل اٹھائی اور ندی کا رخ کر لیا۔ بوڑھا مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا۔ مجھے اس نے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کام دیا۔ درختوں پر مجھے دوبارہ ویسے ہی سانپ دکھائی دیے جن سے پہلے سابقہ پڑ چکا تھا۔ میں نے بوڑھے سے ان کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، ان سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ اگرچہ سانپ کی مانند ہیں مگر قدرت نے انہیں کاٹنے کی صلاحیت نہیں بخشی۔ تاہم یہ چھوٹے موٹے جانوروں کے گرد یوں لپٹ جاتے ہیں کہ ان کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، پھر اسے مزے سے چٹ کر جاتے ہیں۔ مجھے عورت نما مچھلی دیکھنے کا ازحد اشتیاق تھا۔ دوپہر مچھلی کھانے کے بعد ہم بستر پر دراز تھے کہ اچانک بوڑھے نے ندی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، عورت نما مچھلی۔ میری نگاہ شوق اس طرف اٹھی۔ لمبی لمبی گھاس پر ایک عورت مچھلی نوچنے میں مصروف تھی۔ سر پر لمبے سنہری بال دھوپ میں چمک رہے تھے، چہرے کا رنگ تمتمایا ہوا۔ میں بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھا۔ یہ ایک عجیب قسم کی مخلوق تھی۔ چہرے بشرے سے حیوانیت برس رہی تھی، آنکھوں میں وحشی پن مجسم تھا۔ ذرا سی آہٹ پاتی وہ ندی میں کود گئی۔ اگلے روز شام کے وقت میں ندی کے کنارے مٹر گشت کرتا ہوا دور نکل گیا۔ ایک مقام پر وہی مچھلی نما عورت دکھائی دی۔ اس کا منہ میری طرف تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند تھیں، شاید سو رہی تھی۔ گول چہرہ، پتلی ناک، پتلے پتلے ہونٹ، بھویں نہیں تھی۔ اوپر کا دھڑ، سر، بازو، سینہ، ناف تک عورت کی مانند تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خوفناک چیخ ماری اور پانی میں غوطہ لگا گئی۔ بعد میں بھی وہ مجھے کہیں کہیں دکھائی دیتی رہی۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا انسانی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اسے انسانی دماغ اور شعور بھی نصیب ہوا ہے یا نہیں۔ ایک ہفتے کے تجربات کے بعد میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ ایک دن صبح سویرے سو کر اٹھا تو ندی کی سمت سے بوڑھے کے چلانے کی آواز آئی۔ میں رائفل لوڈ کر کے دوڑا اور جائے حادثہ پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بوڑھے کا چہرہ لہو لہان ہے، ہاتھوں پر جا بجا خراشیں ہیں اور خون ٹپک رہا ہے۔ بوڑھے نے بتایا، آج میں نے جو ہی جال ڈالا وہ عورت نما مچھلی اس میں پھنس گئی۔ میں نے جال زوردار جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ وہ کنارے پر جال میں تڑپ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اچھل کر مجھ سے چمٹ گئی۔ جال کاٹ دیا، دانتوں اور نوکیلے ہاتھوں سے مجھے نوچ ڈالا اور پھر جال سمیت ندی میں کود گئی۔ میں نے بوڑھے کے زخم پانی سے دھوئے، پھر وہی خاص قسم کے پتے تلاش کیے، انہیں مسلا اور لیپ کر دیا۔ چوتھے روز وہ کہیں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا، مگر اب ایک نئی افتاد نازل ہو گئی۔ زمین کے اندر سے خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ بعض اوقات جھونپڑی لرز اٹھتی اور خود ہم ڈگمگا کر لڑکنے لگتے۔ میں بھانپ گیا کہ زلزلے کی یہ مستقل کیفیت آتش فشاں کے پھٹنے پر منتج ہوگی۔ جھونپڑی سے تھوڑی فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جو صدیوں سے خاموش تھا۔ اسے دور سے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی زمانے میں اس نے ضرور لاوا اگلا ہوگا۔ میں نے بوڑھے کو آنے والے خطرے سے خبردار کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں اس جھونپڑی میں جان دے دوں گا، مجھے زندگی کی خواہش نہیں۔ آخر کار میرے سمجھانے بجھانے پر وہ جھونپڑی چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ ابھی ہم کچھ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑا۔ پہلے ایک گرد و غبار کی چادر آسمان پر چھا گئی، ساتھ ہی بڑے بڑے پتھر اڑنے لگے اور دور و نزدیک برسنے شروع ہو گئے۔ پھر گرم سیال مادہ خارج ہونے لگا۔ گڑگڑاہٹ سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ دہکتے ہوئے انگارے نما پتھر ہمارے ارد گرد اولوں کی طرح برس رہے تھے۔ اب بوڑھے کے ہاتھ پاؤں پھولے،
ہمارے لیے فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں اس بوڑھے کے مکان کو آگ لگ گئی تھی۔ اس کے بچے آنکھوں کے سامنے جھلس کر ختم ہو گئے اور بیوی بھی زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ اس آگ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ کیا یہ آگ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی؟ میری سمجھ میں اور تو کچھ نہ آیا۔ بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر ندی کے نشیب میں ایک چٹان کی آڑ میں لے گیا۔ ہم پتھریلی سطح پر پیٹ کے بل لیٹ گئے۔ پہاڑ آگ اگلتا رہا۔ جنگل کے سارے جانور دہشت کے مارے سرپٹ بھاگے پھرتے تھے۔ ایک بے ہنگم شور تھا، چیخیں تھیں اور زمین و آسمان کانپ رہے تھے۔ ہم شام تک باہر نہ نکل سکے۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ ہر لحظہ یہی گمان ہوتا کہ کوئی بڑا سا طوطا ہمارے اوپر آ گرے گا اور ہم دب کر رہ جائیں گے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ آتش فشاں کا زور کچھ کم ہوا۔ ہم چٹان کی اوٹ سے باہر نکلے مگر کہیں قدم دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ جھاڑیاں سلگ رہی تھیں اور جنگل نے آگ پکڑ لی تھی۔ زمین ابھی تک جنبش کر رہی تھی۔ دھماکے پھر شروع ہو گئے۔ ہمارے چاروں طرف زمین کا سینہ شک ہو گیا۔ ہم اوندا منہ گر پڑے اور عافیت کی تلاش میں گھسٹتے ہوئے پھر اسی چٹان کی آڑ میں ہو گئے۔ دوپہر کے بعد کچھ امن ہوا لیکن ہمارے تمام راستے بند تھے۔ ایک طرف آتش فشاں غیظ و غضب کے عالم میں پھنکار رہا تھا اور دوسری طرف جنگل کی آگ تھی۔ لے دے کہ صرف ندی کا راستہ محفوظ تھا۔ ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد موٹی موٹی شاخوں اور گھاس کی رسی بٹی اور اسے آپس میں باندھ کر ایک کشتی سی تیار کر لی۔ اسے پانی میں ڈالا اور اللہ کا نام لے کر پانی کے پہاڑ پر چلنے لگے۔ کناروں پر درختوں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ فضا دھواں دھار تھی۔ درختوں سے اٹھنے والے شعلوں کی حدت جسم جھلسائے دیتی تھی۔ آدھی رات تک سفر کے بعد ہم اس جہنم سے نکل چکے تھے۔ ہم چٹیل میدان میں تھے۔ سوکھی ہوئی جھاڑیوں کے سوا کہیں کوئی درخت نہ تھا۔ چاروں طرف دہشت برس رہی تھی، سناٹا ایسا کہ انسان پاگل ہو جائے۔ یہاں گرگٹ کثرت سے تھے، بڑے بڑے سرخ اور سیاہی مائل گرگٹ۔ گرگٹ کے علاوہ یہاں ہمیں ایک اور عجیب الخلقت جانور بھی نظر آیا۔ یہ جانور ہزاروں کی تعداد میں پانی کی لہروں کی طرح اچھلتے کودتے پھرتے تھے۔ ہم نے قدم روک لیے۔ سیاہی مائل خاکی رنگ، جسامت چھوٹی مرغی کے برابر۔ اچانک بوڑھے آگسٹن نے چیخ مار کر کہا، "اسپائڈر! اسپائڈر!" واقعی یہ بڑے بڑے عظیم الجثہ مکڑے تھے۔ خدا کی پناہ! مکڑے کیا تھے، اچھے خاصے کچھوے تھے۔ غول در غول ہماری طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ بوڑھا چلایا، "یہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ یہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کا واحد ذریعہ آگ ہے۔ اول تو وہاں آگ جلانے کے لیے گھاس پھوس یا لکڑیاں ہی نہ تھیں، اور ہوتی بھی تو اتنا موقع کہاں تھا کہ آگ جلا سکتے۔ بوڑھا بے حد سراسیمہ تھا اور اسے دیکھ کر میرے اوسان بھی خطا ہوئے جا رہے تھے۔ مکڑے تیزی سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ چند گز دور ہوں گے کہ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ندی میں چھلانگ لگا دی۔ بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ دوسرے کنارے پر پہنچنا محال تھا اور ادھر کنارے پر آدم خور مکڑے پھدک رہے تھے۔ کوئی معجزہ ہی ہمیں ان کی دست برد سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اچانک ان میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے گرگٹ ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں قدرت کے اس کرشمے پر حیران رہ گیا کہ ہر چیز کا توڑ ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ گرگٹوں نے بہت سے مکڑے مار دیے، باقی بھاگ گئے۔ اب کنارہ بالکل صاف تھا اور ہم پانی سے باہر نکل آئے۔ دھوپ میں کپڑے خشک کیے۔ آگسٹن نے ان کے بارے میں مزید معلومات دیں۔ ان کے بدن پر کالے کالے لمبے بال ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی لمبی اور سر مڑا ہوا سیاہی مائل۔ سانس لینے کے لیے قدرت نے 4 نتھنے دیے ہیں۔ یہ غاروں اور پتھروں کے درمیان رہتے ہیں اور انسان کے لیے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں جھونپڑی سے روانہ ہوئے 3 دن گزر چلے تھے۔ اس دوران سوائے ندی کے پانی کے ہمارے پیٹ میں کچھ نہ گیا تھا۔ جنگل سے دور ہونے کے باعث کوئی پھل تک میسر نہ آیا۔ تھکن اور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔
گرتے پڑتے ہم نے اپنا تکلیف دہ سفر جاری رکھا۔ منظر بدلتا چلا گیا۔ ہم ایک بار پھر سرسبز پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف خوش نما منظر تھے۔ بلندیوں سے آبشار گر رہے تھے۔ ہم نے ایک آبشار کے قریب دو بڑے پتھروں پر رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھل بکثرت کھا لینے سے نیند جلدی آ گئی۔ آدھی رات تک آگسٹن کو پہرا دینا تھا۔ معلوم نہیں مجھے سوئے ہوئے کتنے گھنٹے گزرے ہوں گے کہ بوڑھے کی دبی دبی چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ آگسٹن خوف سے لرز رہا تھا اور بول بھی نہ پا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، بڑی مشکل سے وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے سیاہ ہاتھی کی طرح ایک بڑا جانور وہاں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ درندہ خاصی دیر تک ڈکارتا رہا اور پھر اس کی چیخ سن کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ ماجرا سن کر میں حیران تھا اور خوفزدہ بھی۔ اتنا بڑا سیاہ جانور ان جنگلوں میں کون سا ہو سکتا ہے؟ ہاتھی تو یہاں پایا نہیں جاتا۔ 1 گھنٹے تک ہم شش و پنج میں پڑے رہے۔ پھر ہمارے عقب میں پتھروں پر آہٹ ہوئی۔ میں نے رائفل سنبھالی اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھا آگسٹن پھر کپکپانے لگا۔ کوئی 2 منٹ بعد وہی جانور 10 گز کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ درختوں کے سائے میں اندھیرا تھا، اس لیے اس کے خد و خال پوری طرح واضح نہ ہو سکے، تاہم وہ قد میں چھوٹے ہاتھی کے برابر تھا۔ اس کے نتنوں سے عجیب خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لبلبی دبا دی، مگر شاید نشانہ خطا گیا۔ فائر کی آواز سن کر جانور الٹے پاؤں جنگل میں غائب ہو گیا۔ ہم دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہے، خدا خدا کر کے رات تمام ہوئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ہو یہاں سے دور نکل جائیں۔ تازہ پھل درختوں سے توڑ کر ناشتہ کیا، کچھ ساتھ پوٹلی میں باندھ لیے اور پھر ناہموار جنگل میں ٹھوکریں کھاتے آگے بڑھے۔ ابھی کچھ دور گئے ہوں گے کہ عقب میں بھاری بھرکم قدموں کی آواز آئی۔ یوں لگتا تھا کوئی جانور ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم فوراً رک گئے۔ ایک بڑا سا جانور درختوں کے درمیان سے نکلا اور دوڑتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ کچھ فاصلے پر وہ نشیب میں آ کر رک گیا۔ یہ ایک جنگلی بھینسا تھا جس نے رات سے ہمیں پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ برازیل کے جنگلوں میں بھینسے بھی موجود ہیں۔ ہم دونوں درختوں کی آڑ میں تھے۔ جنگلی بھینسے کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی جیسے ابھی ہمیں کچل کر رکھ دے گا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، مگر شاید اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ہماری طرف لپکا اور ہمارے بالکل قریب سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ خطرہ ٹلا تو ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک ندی آ گئی۔ اسے پار کرنے کے لیے پانی میں اترے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بھینسا آلتی پالتی مارے دلدل میں بیٹھا ہے اور شاید ہمارے انتظار میں ہے۔ وہ خشمگی آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ ہم الٹے پاؤں کنارے پر آ گئے اور بھینسے کو اٹھانے کے لیے پتھر پھینکنے لگے۔ اس نے پھنکارتے ہوئے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک اور فائر داغ دیا، مگر اس کی اچھل کود کی بنا پر گولی اسے نہ لگ سکی۔ جب وہ خشکی پر آیا تو میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیا۔ گولی سینے میں پیوست ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنا سر جھٹکا اور پھر دوڑتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے ندی پار کی۔ ایک بار پھر ہماری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ دوسرے کنارے پر وہی بھینسا گھاس کے اندر ہماری گھات میں بیٹھا تھا۔ ہماری آہٹ پا کر وہ خبردار ہو گیا۔ میں نے اس کے دونوں سینگوں کے درمیان نشانہ لیا۔ مجھے یقین ہے کہ گولی اسے ضرور لگی، مگر وہ اٹھا اور ایک دفعہ پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ گھاس پر دور دور تک خون کے قطرے بکھرتے چلے گئے۔ سارا دن اس بھینسے کے ساتھ آنکھ مچولی جاری رہی۔ میں حیران تھا کہ یہ کوئی جانور ہے یا چھلاوا۔ رات کو ہم ایک درخت پر مچان باندھ کر سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ہم حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئے کہ وہی زخمی بھینسا درخت کے نیچے سستا رہا ہے۔ میں اس کے انتقامی جذبے پر عشش کر اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو وہ پریشان کرتا رہے گا، چنانچہ میں نے بڑی آرام سے اس کے سر اور گردن کے درمیان نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ زخم کھاتی وہ اٹھ کر بھاگا
وہ بڑی خوفناک آواز میں ڈکار رہا تھا۔ میں نے اس طرح کسی کو کرب کے عالم میں موت سے دوچار ہوتے پہلے نہ دیکھا تھا۔ میں ان جنگلوں سے اکتا چکا تھا۔ ہم روزانہ 15-20 میل کا سفر طے کر رہے تھے۔ کبھی کھانے کو کچھ میسر آتا تو پانی کا قطرہ تک نہ ہوتا، پانی ملتا تو پھلدار درخت ناپید ہو جاتے اور کئی دن بھوکے پیاسے گزر جاتے۔ مجھے مسٹر بورڈو کے کیمپ سے نکلے کئی مہینے ہو چلے تھے۔ معلوم نہیں جیمز کا کیا حشر ہوا۔ میرے بارے میں وہ لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ میں مر چکا ہوں۔ طرح کے سوالات ذہن میں کلبلاتے اور طبیعت واپس انہی ہنگاموں میں پہنچنے کو مچلنے لگتی۔ ہم ندی پار کر کے پھر گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ابھی کچھ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے 10-12 ریڈ انڈین نے ہمیں گھیر لیا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے حیرت انگیز چابک دستی سے ہمارے اوپر رسے پھینکے اور ہماری کمریں ان میں جکڑی گئیں۔ میں نے پھرتی سے چاقو نکالا اور رسہ کاٹنا چاہا، مگر پھر دوسرا اور تیسرا پھندا میری گردن میں پڑ چکا تھا۔ ہم بالکل بے بس ہو کر رہ گئے۔ میرے ہاتھ سے رائفل چھین لی گئی۔ بوڑھے اوگسٹن کو بھی نہتھا کر دیا گیا۔ ہم ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے تو ایک کوڑا سنسناتا ہوا ہماری کمر پر پڑتا۔ ہم تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھتے اور ریڈ انڈین خوشی سے گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے رقص کرنے لگتے۔ دامنے کو میں ان کی بستی تھی۔ گھاس پھوس کی جھوپڑیوں کے باہر چراگاہوں میں مویشی چر رہے تھے۔ بستی کے مرد، بچے اور عورتیں ہمارے گرد جمع ہو گئے، تالیاں پیٹنے اور اپنی زبان میں گانا گانے لگے۔ موت کا بھیانک چہرہ ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ تو سن رکھا تھا کہ یہ وحشی انسان کو کھا جاتے ہیں، آج اس کی عملی تعبیر بھی ہونے والی تھی۔ اس تصور سے ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ ہمیں بستی کے عین درمیان سردار کے ڈیرے میں لکڑی کے ستونوں سے مویشیوں کی طرح باندھ دیا گیا۔ پھر سب لوگوں نے ہمارے گرد حلقہ بنایا اور ناچنے لگے۔ یہ موت کا رقص تھا۔ ہم بے بسی کی مجسم تصویر بنے بیٹھے تھے۔ رات ہمیں 2 الگ الگ جھونپڑیوں میں بند کیا گیا۔ باہر دروازے پر کالے بھجنگ وحشی نیزے تھام کر پہرے پر کھڑے ہو گئے۔ میں کھردرے فرش پر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند کا کوسوں دور تک پتہ نہ تھا۔ بار بار چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ مجھ پر ہسٹریائی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے وطن کی یاد بری طرح ستانے لگی اور ماضی کے واقعات نگاہوں میں پھرنے لگے۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یوں بے بسی کے عالم میں نہیں مروں گا۔ میں دروازہ توڑ کر بھاگ نکلنا چاہتا تھا۔ کارتوس میرے پاس تھے، مگر رائفل چھن چکی تھی۔ قمیص کی اندرونی جیب میں نقدی بھی موجود تھی جو کسی نہ کسی مرحلے پر کام آ سکتی تھی، لیکن باہر نکلوں تو کیسے؟ میں نے مشیت ایزدی کے سامنے سر جھکا دیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میں انتہا کی پریشانی کے عالم میں جھونپڑی کے اندر ٹہل رہا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر باری تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جتنی دعائیں یاد تھیں مانگی۔ رات کی کسی پہر اچانک طوفان چلنا شروع ہو گیا۔ گھاس پھوس کی جھونپڑیاں اڑنے لگیں، بستی میں چیخو پکار مچ گئی۔ شاید کسی جھونپڑی میں آگ لگ گئی تھی۔ سب لوگ آگ بجھانے کے لیے ادھر دوڑے۔ میں نے باہر جھانکا تو میرے محافظ جا چکے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا، دروازے کو زور سے دھکیلا تو وہ دور جا گرا۔ سامنے ایک گھوڑا بندھا تھا، اسے کھولا اور اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھتے ہی اسے سرپٹ دوڑا دیا۔ کئی بار گھوڑا ٹھوکر کھاتے کھاتے بچا۔ ہر آن یہی خطرہ تھا کہ وحشی میری تلاش میں ضرور آ پہنچیں گے اور جو حشر ہوگا اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میرے کانوں میں کئی بار شور سنائی دیا۔ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید ریڈ انڈین کوئی مخصوص نعرے لگا لگا کر میرے فرار سے دوسری بستیوں کے لوگوں کو خبردار کر رہے تھے، لیکن اب قدرت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھنا جنگل عبور کر کے میدانوں میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں لہلہاتے کھیت مہذب دنیا کی علامت بن کر میرا استقبال کر رہے تھے۔
میں جس پہلی انسانی بستی میں داخل ہوا وہاں ایک اور انوکھی مصیبت میری منتظر تھی۔ عام لوگوں نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگر پولیس نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور تسلی بخش جواب نہ پا کر مجھے جاسوسی کے الزام میں حوالہ زنداں کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ وغیرہ اور جملہ معلومات باہیا کے مسٹر بورڈو سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چند دن بعد پولیس نے باہیا سے میرے بیان کی تصدیق کر لی اور مجھے قید سے رہائی مل گئی۔ پولیس نے خود مجھے باہیا پہنچانے کا انتظام کیا۔ 3 ماہ کے بعد میں دوبارہ اپنے میزبانوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جب میں نے سنا کہ جیمز بھی زندہ سلامت ہے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، نومبر سن 1976۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔